में रात सुन रहे हो कई तरह के ऑपरेशन शुरू हो चुके हुए। महीना सितंबर का है, सितंबर होना था, इस महीने में हो चुका हुआ है। चीफ जस्टिस साहब ने जाना है अपने घर रिटायर्ड होकर, और इमरान खान साहब का क्या होगा मुस्तकबिल कुछ नहीं पता। लेकिन अब मामला इमरान खान साहब से कहीं ज़्यादा आगे निकल गया हुआ है। तरह तरह की खबरें सामने आ रही हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। जो काम नहीं करने थे या कभी इरादा ही नहीं था कि ये काम किए जाएंगे, ताकतवर लोग अब वो काम करने की तरफ चल पड़े हुए। स्मगलिंग को रोकना, डॉलर की पाकिस्तान से स्मगलिंग उसको रोकना, ईरानी पेट्रोल जो पाकिस्तान में आता है उसको रोकना, ये सारा कुछ इसका कनेक्शन जो है ये उस तजुर्बे से है जो तजुर्बा इमरान खान साहब की शक्ल में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने किया। और बाद में इस्टेब्लिशमेंट पछताई भी, लेकिन पछताने के बाद जब पीछे हटना शुरू किया तो इमरान खान साहब जो हैं वो एक अलग से इस्टेब्लिशमेंट बनकर उनके सामने खड़े हो गए। और फिर मुल्क के हालात जो हैं वो इस कदर पतले हो गए कि फाइनली ये फैसला करना पड़ा कि सिर्फ इमरान खान नहीं, जो दीगर मसाइल हैं जो इस तरह के तजुर्बात की वजह से पैदा होते रहे और जिसके ऊपर मिट्टी डाली जाती रही, यानी कारपेट के नीचे मिट्टी छुपाई जाती रही, उनको भी एड्रेस किया जाए, तब जाकर पाकिस्तान जो है वो अपने पाँव पे खड़ा हो सकता है या चलने के काबिल हो सकता है। अब तो सवाल उठ रहे हैं मुल्क के ऊपर। मैं यहाँ पर हैदराबाद में हूँ, उससे पहले अपने गांव में था, तो जो लोग मिलने आ रहे थे वालिद साहब की इंतकाल पर ताज़ियत करने, और ताज़ियत के बाद जाहिर है फिर बातचीत चल ही पड़ती है, तो वहाँ पर भी यही सवाल था कि जी होगा क्या मुल्क का, ये जो कुछ हो रहा है इसका जिम्मेदार कौन है, और क्या माजी की तरह सिर्फ लेपापोती करके कॉस्मेटिक तरीके से चीज़ों को हैंडल करके और फिर छोड़ दिया जाएगा, दुनिया को बेवकूफ़ बनाया जाएगा कि हमने सारा कुछ कर लिया और फिर दुनिया मान जाएगी। होगा क्या, ये सवाल थे। और फिर ये कि इमरान खान का क्या होगा, फिर ये कि नवाज शरीफ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, फिर ये कि आसिफ जरदारी साहब क्या खेल खेल रहे हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन उस दौरान जो सबसे ज़्यादा डिस्कस में चीज़ आई वो ये थी कि डॉलर, पेट्रोल और स्मगलिंग, ये सारी चीज़ें। अब इमरान खान के खिलाफ जो ऑपरेशंस हैं वो तेज़ कर दिए गए। इमरान खान के जो साथी जो रूपोश हो गए, जो पकड़ाई नहीं दे रहे थे, उनके लिए उनको गिरफ्तार करने की कार्रवाइयाँ तेज़ हो गई हैं। जो जेलों में हैं, जिनको अदालतों ने जमानत दी है, दे रखी है, उनकी रिहाई नहीं हो रही। इमरान खान बजाते खुद अब उनकी आस उम्मीद जो है वो 15-16 सितंबर तक ही है, उसके बाद वो टूट जाएगी कि शायद उसके बाद वो बाहर ना आ सके। कई और मामला इमरान खान साहब के साथ जो जुड़े होंगे वो इमरान खान साहब को परेशान भी करेंगे, डिस्टर्ब भी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इमरान खान साहब के साथ जुड़ी, और वो सितंबर के महीने के साथ। इमरान खान साहब की जो पूरी सियासत है, अक्सर मैं गुजारिश करता रहता हूँ, वो ये है कि वो 3 चीफ के दरमियान या 3 चीफ के गिर्द घूमती है। आर्मी चीफ नंबर 1, ISI चीफ नंबर 2 और चीफ जस्टिस नंबर 3। ये तीनों में से अगर कोई एक, ये तितकून है, में से कोई एक अगर इमरान खान के साथ नहीं है तो इमरान खान साहब लख से कख हो जाते हैं, मिट्टी हो जाते हैं। उससे पहले आप देखें इमरान खान साहब के साथ जब आर्मी चीफ थे, जब ISI चीफ इमरान खान साहब के थे, फैजल साहब, तो खान साहब को पारस समझा जाता था कि वो जिसको हाथ लगाएंगे वो सोना हो जाएगा। और ऐसा था कि फैसल वोडा लीडर बन गए थे, ऐसा था कि मुराद सईद पता नहीं क्या थे, बड़े बड़ी हस्तियों के पार्लियामेंट में खड़े होकर पगड़ियां उछाला करते थे। फयाजुल हसन चौहान आप देख लें कि उस्मान बुज़दार वजीर आला बन गए, आप देख लें कि महमूद खान वजीर आला बन गए, क्योंकि उस वक्त ये तीनों, ये जो तकून था, ये जो पाकिस्तान की ताकत इफ्तिखार चौधरी के बाद, जिन्होंने पहले तो फौज के पास होती थी ना, लेकिन चीफ जस्टिस फिर उसमें माजी में भी रहे हैं, भुट्टो शेख को फांसी देने या उससे पहले जो अपना एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके वारदातें अदलिया डालती रही है, चीफ जस्टिस साहबान जो हमारे डालते रहे वारदातें। लेकिन इफ्तिखार चौधरी के बाद वो साथी या क्या कहते हैं सपोर्टर्स
سے زیادہ ہمارے چیف جسٹس کا کردار اسٹیک ہولڈر کا بن گیا تھا. وہ اس ساری گیم کا حصہ بن گئے تھے. وہ حکومتیں بنانے، حکومتیں گرانے میں کردار ادا کر رہے تھے، جس طرح ماضی میں آرمی چیف کیا کرتے تھے. تو یہ سارا جو کھیل تھا، اس میں عمران خان صاحب جو ہے وہ ان تین ٹانگیں تھی عمران خان صاحب کی، 3 سہارے تھے. میں اکثر گزارش کیا کرتا ہوں، اب بھی کر رہا ہوں، کہ خان صاحب ان 3 میں سے کوئی ایک چیف ادھر ادھر ہو جائے تو خان صاحب جو ہے وہ آدھے ادھورے رہ جاتے. تھوڑا سا پیچھے چلتے، نومبر 2022 اپنا آئی ایس آئی چیف جنرل فیض امین کا تبادلہ ہوتا ہے، عمران خان صاحب تیرلا اٹھتے ہیں. جس طرح دانے کڑھائی میں بھنے جاتے ہیں اس طرح اچھل رہے تھے. یوں لگ رہا تھا کہ جیسے عمران خان صاحب کو کسی نے تپتی ریت پر پھینک دیا ہے اور پانی میں تک نہیں دے رہے، کوئی سایہ نہیں ہے. عمران خان صاحب نے اپنی سیاسی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر لی کہ ڈی جی آئی ایس آئی کے چکر میں آرمی چیف کے ساتھ بھڑ گئے. پھر آرمی چیف عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں رہے. ایک چیز رہے جس کی وجہ سے عمران خان صاحب 9 مئی تک کا معاملہ کرنے جوگے بنے، وہ چیف جسٹس جنہوں نے گڈ ٹو سی یو کہہ کر، بیسٹ آف لک کہہ کر عمران خان صاحب کے سارے جرائم کو عدالتی تحفظ فراہم کیا. چاہے وہ 9 مئی کا تھا، چاہے وہ 3 اپریل 2022 کو اسمبلی توڑنے کا غیر آئینی اقدام تھا، کیونکہ عمران خان صاحب کے پاس مینڈیٹ نہیں رہا تھا بطور پرائم منسٹر. وہ کانفیڈنس لوز کر چکے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود چیف جسٹس نے اسمبلی تو بحال کر لی، لیکن عمران خان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہ کی، نہ اس کے بعد ہونے دی. وہ حکومت پہ چلے گئے، مگر چیف جسٹس صاحب ان کو سپورٹ کرتے رہے، سپورٹ دیتے رہے. تو وہ چیف جسٹس جب تک چیف جسٹس ہیں، عمران خان صاحب کی ایک آخری آس، آخری امید ابھی بھی باقی ہے. تو اب یہ ستمبر کا مہینہ ہے، اب 16 کو چیف جسٹس صاحب چلے جائیں گے. جب 16 کو چیف جسٹس صاحب چلے جائیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اصل بات یہ ہے، اس سے پہلے ہی آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے ہی کاروائیاں تیز ہو گئی ہیں. عمران خان صاحب کی کہیں سنوائی نہیں ہوتی. چیف جسٹس صاحب نے پرانی پٹیشنز، چاہے وہ آڈیو لیکس کا معاملہ تھا جو انہوں نے خود اپنا پی ٹی آئی سے درخواست، پی ٹی آئی کی پٹیشن تھی بیسیکلی، اور ظاہر ہے پی ٹی آئی آڈیو لیکس کے معاملے میں پی ٹی آئی تو اس طرح فریق نہیں تھی، چیف جسٹس صاحب براہ راست فریق تھے، ان کی ساز کی آڈیو تھی. لیکن وہ معاملہ اپنے پاس بلوایا، اس میں آڈیو لیکس کمیشن جو ختم کر کے ایک طرح سے اپنے آپ کو بھی بچایا، عمران خان صاحب کو بھی بچایا. پھر ریویو ایکٹ وہ اڑا دیا. پھر نیب ترامیم کے اوپر چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ آج کل لگ رہا ہے کہ جیسے وہ کچھ نہ کچھ کر کے ہی جائیں گے. تو چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ آخری سہارا. اب جب وہ جائیں گے تو عمران خان صاحب کے اگینسٹ کافی ساری چیزیں جو ہونے والی ہیں، جو نہیں ہو رہی، وہ بعد میں ہو سکتی ہیں. وہ الگ بات ہے کہ جسٹس قاضی فائصہ صاحب جس طرح ان چیزوں کو دیکھیں گے وہ ایک الگ ہوگا. حکومت سمجھ رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ سمجھ رہی ہے کہ قاضی فائصہ صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا جو ذاتی، یا عمران خان صاحب نے جو ان کے خلاف ایک ریفرنس بھیجا تھا، ان کے خلاف مہم شروع کروائی تھی، اپنے وزراء کے ذریعے پریس کانفرنسز کروائی تھی، ان کی اور ان کی اہل خانہ کے خلاف ایک اپنا شہزاد اکبر نامی ایک عجیب و غریب قسم کی ایک مخلوق انہوں نے ان کو پیچھے چھوڑ دی تھی کہ ان کو بےعزت کرتے رہے اور ان کی تضحیق کرتے رہے اور ان کے خلاف ریفرنسز وغیرہ. تو ایک یہ بھی ہے کہ شاید وہ اس چکر میں عمران خان صاحب کے ساتھ حساب برابر کریں، لیکن جو شخصیت قاضی فائصہ صاحب کی ہے وہ شاید اس طرف نہ جائے. تو بہرحال 16 ستمبر اور اس کے بعد نیا کھیل. ابھی بھی میں نے پچھلے ولاگ میں آپ کو بتایا کہ حالات اب چینج ہو رہے ہیں، سیاست آپ کو بدلتی ہوئی نظر آئے گی. اس سیاست میں جس نہج پر ملک پہنچا ہوا ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز چیلنجز کا سامنا کریں گی، چاہے جو ڈیل کرنے پر بیٹھی ہوئی ہیں، جو کر چکی ہیں، جو ڈیل کرنا چاہتی ہیں، جو ڈیل کی خواہش ہے مگر ان کو کوئی منہ نہیں لگاتا، وہ ساری پارٹیز جو ہے وہ چیلنجز کا ان کو سامنا اور مقابلہ کرنا پڑ سکتا ہے. کیونکہ حالات اب آخری گھر تھا نا، ایک چیف جسٹس اور دوسرا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی کچھ فیلڈنگز لگائی ہوئی تھی. وہ بھی کہتے ہیں کہ ستمبر میں وہاں سے بھی پھر آرمی چیف اپنی مرضی کی تقرریاں کریں گے. یہ ساری چیزیں ستمبر میں. اس کے بعد پھر ظاہر صدر مملکت صاحب جو ہیں وہ بھی اپنی مدت پوری کر چکے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد وہ ریزائن کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ابھی تک تو نہیں کوئی ایسی خبر آئی.
یہ چیزیں. اب دوسری چیز جو میں کہہ رہا ہوں کہ آپریشنز، ایک آپریشن تو یہ ہے کہ کرپشن پاکستان میں ہمیشہ ایک چیز ہم نے دیکھی ہے کہ جب کبھی حکومت بدلی ہے، جب کبھی ملک برے حالات میں آیا، اور پھر جب کبھی اس طرح کا انٹرم سیٹ اپ آیا تو سیاستدانوں کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ڈنڈا لے کے چڑھ جاتی تھی. سیاستدان کرپٹ ہے، سیاستدان ایسے، سیاستدان ویسے. لیکن اب سیاستدان، عمران خان، پیپلز پارٹی، نون لیگ تو سکون میں ہے. ان کے خلاف تو خیر ایک طرح سے پیپلز پارٹی کے خلاف ذرا اشارے مل رہے ہیں، پی ٹی آئی کے اوپر تو پراپر ایک خطرناک اور جارحانہ قسم کا ایکشن ہو رہا ہے. ہونا بھی بنتا تھا بھائی. اب میں اس کی سپورٹ کروں، میں اس کی مخالفت کروں، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ 9 مئی کرنے کے بعد عمران خان صاحب نے دعوت دی تھی خود یہ سارا کچھ. دوبارہ اب جو آپریشنز ہیں وہ ذرا ڈفرنٹ ٹائپ، وکری ٹائپ کے ہو رہے ہیں. اسمگلنگ روکنے کا آپریشن، ڈالر پاکستان سے افغانستان جا رہا ہے اس کو روکنا ہے. ایران سے پیٹرول اسمگل ہو کے پاکستان آتا ہے، پتہ نہیں 6 ارب یا کتنا پاکستان کو، یا 60 ارب کا پاکستان رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان کو اس کا نقصان ہوگا. بڑی مزیدار رپورٹ ہے. اسمگلنگ جو ہے وہ مطلب کوئی بھی اسمگلر بارڈرز کے اوپر تعینات فورسز، چاہے وہ کسٹمز کے ہیں، چاہے امیگریشن کے ہیں، چاہے بارڈر فورسز ہیں، ان کو ملائے بغیر کوئی اسمگلنگ نہیں ہوتی. یہ تو لکھی پڑی بات ہے. لیکن جو رپورٹ آئی ہے وہ بڑی مزیدار ہے. ایران سے پیٹرول کی اسمگلنگ پرانی ہے، سب کو پتہ ہے، سر عام ہو رہی ہے، کوئی نہیں روکتا. اب رپورٹ جو جیو نیوز نے رپورٹ کیا ہے جنگ نے، کہ اس میں کوئی 29 سیاستدان بتائے جا رہے ہیں کہ جی وہ ملوث ہے. ڈالر کے متعلق چند دن پہلے سوشل میڈیا پر چیزیں آ رہی تھیں، کچھ خبریں تھیں کہ آرمی چیف نے کہا کہ پکڑ لو جو ڈالر جس نے ہولڈ کر رکھا ہے، جس نے ذخیرہ کر رکھا ہے ڈالر، اور جو ڈالر جو ہے وہ اپنا مارکیٹ سے غائب کر رہے ہیں، ان کو پکڑو، ان کے خلاف کارروائیاں کرو. پھر یہ ہوا کہ جناب افغانستان کے بارڈر پر وہ مٹی کے کنٹینر اور اس کے اندر سے ڈالر نکالے گئے. مطلب اس طرح کی چیزیں. اب یہ جو چیزیں ہیں، یہ مجھے یہ لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، میری فیلنگز غلط ہوں، عمران خان صاحب کے خلاف جو کارروائی ہے، جو اسمگلنگ کے خلاف کارروائی ہے، یہ اسی طرح کی کارروائیاں مجھے لگ رہی ہیں جیسے ہمارا ایک پریکٹس ہے. کسی بھی شہر میں کوئی دہشت گردی کا بڑا واقعہ ہو جائے، خودکش حملہ ہو جائے، کوئی بم دھماکہ ہو جائے، کوئی کلنگ ہو جائے بڑے لیول پر، کوئی بڑی شخصیت مار دی جائے، کسی بھی فرقے سے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والی یا کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والی. ہم ظاہر ہے اس طرح ہمارا ایک ریکارڈ ہے ہمارے ملک کا. کبھی کوئی شیعہ سمجھ کر مار دیا جاتا ہے، کبھی کوئی سنی سمجھ کر مار دیا جاتا ہے، کبھی کوئی احمدی اس کو مار دیا جاتا ہے. تو ہمارا ایک ریکارڈ ہے. پھر مسجدوں کے اندر دھماکے، گرجا کے اندر دھماکے، پھر امام بارگاہوں کے اندر دھماکے. تو یہ ہمارا ایک پرانا ریکارڈ ہے. جب بھی پھر اے پی ایس جیسا سانحہ اسکولوں کے اندر، جی ایچ کیو کے اندر گھس کر نمازیوں کو، ان کے بچوں کو ان کے سامنے شہید کر دیا گیا تھا. یہ ہمارا ریکارڈ ہے. مشرف کے اوپر حملہ ہو گیا، محترمہ بینظیر بھٹو شہید کر دی گئی. تو جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا، اس طرح کی کوئی دہشت گردی، تو ایک چیز ابھر کر سامنے آتی کہ یہ بڑے پیمانے پر آپریشن کیا جائے گا، میٹنگ ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، ایپیکس کمیٹیاں بن گئیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا. اور یوں لگ رہا ہوتا تھا کہ دنوں میں سارا کچھ حل ہو جائے گا. لیکن جو ہی لوگوں کی توجہ اس سے ہٹتی، لوگ روٹین میں اپنے معاملات میں جاتے، جتنے آپریشن سے سب روک دیے جاتے. اے پی ایس کے بعد ایک نیشنل ایکشن پلان بنا تھا، وہ ایک وسیع اس میں ملٹیپل اس کے اندر کوئی ایکشنز لینے تھے. جو ذہن سازی ہوتی ہے، جو سوچ پیدا کی جاتی ہے، جو انتہا پسندی ہے، کیونکہ ہم نے تو انتہا پسندی امپورٹ کرنے اور ایکسپورٹ کرنے کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، اور کچھ ہمیں آتا ہو نہ آتا ہو یہ ہم ضرور کرتے ہیں. تو اس کے اوپر ایکشن ہوئے. آپ نے دیکھا کچھ دنوں کے ایکشن ہوئے، اس کے بعد اللہ خیر صلی اللہ، وہی سندھی میں کہتے ہیں ساگا لاٹو ساگا چک، وہی حالات اسی طرح کے، وہی ہماری حرکتیں، وہی سارا کچھ. تو بالکل اسی کے طرز عمل پر عمران خان صاحب جب گلے میں پڑ گئے، 9 مئی ہو گیا، او ہو یہ تو بڑا ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا، ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا، یہ تو ہماری بلی ہم سے نہ ہو، اس کو تو سبق سکھانا ہے. ہم نے سکھایا. لیکن پھر دوسری طرف الگ الگ سے پھر اسی طرح کے کچھ بندوبست ہونا شروع ہو گئے.
کوئی نئے لاڈلے، کوئی پرانے لاڈلے، کوئی پرانوں کے ساتھ یاریاں، یہ ہوا. تو اب دیکھ رہے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے. اب مجھے بھی لگ رہا ہے کہ جب ہم پریکٹیکلی ٹکے ٹوکری ہو گئے نا، جس کو کہتے ہیں، ویسے تو ٹکے ٹوکری کہنا ایک کہہ دیتا نا بندہ جملتاً، لیکن جب واقعتاً ہم پریکٹیکل ٹکے ٹوکری ہو گئے تو پھر ہم نے سوچا کہ جی اب ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. تو جب اب ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے تو پھر ہم نے ڈالر کی اسمگلنگ بھی روکنی ہے، ہم نے کھاد کی اسمگلنگ بھی روکنی ہے، ہم نے چینی کی اسمگلنگ بھی روکنی ہے، ہم نے سیمنٹ کی اسمگلنگ بھی روکنی ہے، ہم نے گندم کی اسمگلنگ بھی روکنی ہے، سریے کی اسمگلنگ بھی روکنی ہے، ایران سے آنے والے پیٹرول کی اسمگلنگ بھی روکنی ہے. اب ہم چوکس ہو گئے. لیکن رپورٹ کیا آ رہی ہے کہ سیاستدان ملوث ہے، رپورٹ کیا آ رہی ہے کہ چند سرکاری حکام ملوث ہے. یعنی ریئلائزیشن نہیں ہے، مرض کا پتہ ہے کہ درد اس قوم کو کس نے دیا ہے، یہ تکلیف میں اس قوم کو کس نے مبتلا کیا ہے، کون ہے جو ڈالر اسمگلنگ کرواتا ہے افغانستان میں، کون ہے جو ایران سے پیٹرول اسمگل کرواتا ہے، کون ہے جو گندم یہاں سے جانے دیتا ہے، یہ کوئی مطلب جب اور کون ہے جو سیاست میں مداخلت کرتا ہے. عمران خان تو ایک کٹ پتلی ہے، سب کو پتا ہے کٹ پتلی تھے، اور اب بھی کٹ پتلی بننے کو تیار ہے. کچھ اور کٹ پتلی تھے دوبارہ بننے کو تیار ہے. لیکن جن کے ہاتھوں میں ڈوریاں ہیں، جب تک وہ انگلیاں نہیں پکڑی جائے گی، جب تک کوئی فیض امید، کوئی جنرل قمر جاوید باجوہ، اس طرح کے لوگوں کو جب تک نہیں اپنا گرفت میں لایا جائے گا قانون کی، تو یہ پھر کاسمیٹک ہے. یہ پھر وہی ہو رہا ہے جو ماضی میں ہوتا رہا، جو APS کے بعد ہوا، جو محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد ہوا، جو اس طرح کے باقی سانحات کے بعد ہوا. تو اب سانحہ یہ ہے کہ ہم ٹکے ٹوکری ہو گئے، تو اب ہم ایکٹیو ہو گئے کہ ہم نے سارا کچھ روکنا ہے. اگر تو یہ لانگ ٹرم ہے اور نیت یہ ہے کہ جی پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے اور ایک سسٹم بنانا ہے، تو پھر تو بہت زبردست، بہت اچھا. مگر تجربے ہمارے یہ بتا رہے ہیں، ہم ڈسے ہوئے نا. کہتے ہیں کہ اپنا سانپ کا ڈسا ہوا جو رسی سے ڈرتا ہے، تو ہم ڈسے ہوئے. لہذا ہمیں یہ شک ہوتا ہے ہر ٹائم پہ، کریں یہ جو کچھ ہو رہا ہے کہیں یہ صرف ایڈ ہاک تو نہیں، کیونکہ پاکستان بننے سے لے کے اب تک ایڈ ہاکزم پر چلتا ہے. قرض لو، تھوڑا سا خود کھاؤ، تھوڑا سا تقسیم کرو لوگوں میں، تھوڑی سی ترقیاتی کام کرواؤ، اور پروڈکٹیو ملک نہ بنو، پروڈیوسنگ کنٹری نہ بنو. تو وہ نہیں ہوا ہمارا. تو وہ ہونے بھی مجھے نہیں لگ رہا کہ شاید ہو، لیکن امید کی جا سکتی ہے کہ جس حالت پر ملک کو پہنچا دیا گیا ہے، شاید اب وہ اصل اسٹیک ہولڈرز ہو، وہ سنجیدہ ہو، ان کو سمجھ آ گیا ہو کہ مرض ہے کیا، مسئلہ ہے کیا، اور وجہ کون ہے. آپ کو شور سنائی دے رہا ہوگا، میں گھر میں ہوں اور گلی میں بچے جو ہے وہ کھیل رہے ہیں، تو آپ کو اس سے ظاہر ڈسٹربنس ہوئی ہوگی، اس کے لیے معذرت. اور اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.